بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 رمضان المبارک 1440 ہجری ہے. تمام اہلیان اسلام کو آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی طرف سے بہت بہت رمضان المبارک کی برکات اور اس کی رحمتیں مبارک ہوں. آپ کے سامنے آج جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک ہیں، جن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری صاحب نے. میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کی کمی سے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایتی یافتہ ہیں. آج ہمارا عنوان ہے صبر اور شکر. جی ریما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید.
आज रमज़ान मुबारक की 3 तारीख है, यानी रहमत के अशरे में हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। सब्र और शुक्र के रास्ते दुश्वार हैं मगर मंजिल इसी से पाओगे, हिम्मत ना हारना। दुख दर्द ऐश तुमको सताएंगे हर एक गाम, सर को झुका के अपने तुम रब को पुकारना। जब इंसान मुसीबत में सब्र और कामयाबी पर शुक्र अदा करना छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि आखिरत की बजाय दुनिया उसमें रच गई है। इसीलिए कहते हैं इंसान दुनिया में रहे, दुनिया इंसान में ना रहे। कश्ती पानी में रहे तो तैरती है, और अगर कहीं पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो वो डूब जाती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। किसी ने एक दरवेश से पूछा कि दुनिया में अक्सर लोग दुखी क्यों हैं, तो दरवेश मुस्कुराकर बोले, खुशियाँ सभी के पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द सर बन जाती है। हमें अपनी परेशानी और दूसरों की कामयाबी हमेशा ज़्यादा लगती है। एक सहाबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ईमान क्या है? आपने फरमाया, सब्र करो और मुआफ़ करो। जैसे हर जानदार के लिए लाजमी जुज़ पानी है, इसी तरह दीन की तमाम सिफ़ात का लाजमी जुज़ सब्र है। सब्र से अपने रब की रहमत का इंतज़ार करो। जो चीज़ तेरे लिए है वो तेरे ही लिए है, और ये कि जितना सब्र करोगे दुआ में उतना ही असर होगा। इसीलिए परवरदिगार का सूरह आले इमरान में इरशाद है कि और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बीमारी, परेशानी, भूख, मसाइब और इस तरह के दूसरे तकलीफ दा हालात का जवां मर्दी से मुकाबला करना और बेहतरी की उम्मीद रखना सब्र है। और अपनी कामयाबी पर सर को झुकाना और दूसरों का एहसास करना शुक्र कहलाता है। खुदा बंदे बुजुर्गों बरतर सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, सब्र करो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो और दुश्मन के सामने जमे रहो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। परेशानियों और तकलीफ़ों से घबरा कर कोहराम मचाना, दूसरों को मूरद इल्ज़ाम ठहराना कमज़ोर ईमान की निशानी है। मजबूत ईमान के साथ सब्र को सहारा बनाने से ही ऐसे ऐसे करिश्मे रूनुमा होते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। बाराने रहमत में सब्र और शुक्र के जिक्र को आगे बढ़ाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। इसलिए मेरा माइक जो है वो वहाँ से जानबूझकर बंद कर दिया जाता है, लेकिन मैंने भी आज तैयार किया हुआ था कि हैंड माइक यहाँ रखूंगा। जैसे ही मेरी आवाज़ वहाँ से बंद होगी तो हैंड माइक पर बातें करने लगूंगा, क्योंकि अच्छी आवाज़ को और अच्छी बात को दबा नहीं सकते। तो ऐसा है कि जी हम ब्रेक पे जाने से पहले आपने जैसे कि जो तिलावत की गई वो भी आपने सुनी, और जैसा कि रीमा ने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्र और शुक्र से मुताल्लिक़ है। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन मेहमान शख्सियत को दावत दी है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आपने उन्हें मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुज़ाकरों में देखा होगा। मेरे साथ भी आपने बहुत सारे शोज़ में इन्हें देखा होगा। बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। बहुत अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा आगा नादिर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रीमा जो ये बता रही थी कि जब आप अंदर आए ना, सेट पर आए, तो आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी मुतासर कुन थी। और ये वो कहते हैं ना कि मोमिन को देखकर जब मोमिन मुस्कुराता है तो ये भी एक सदका है। माशाल्लाह। तो आपने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके जो कलमात थे हमारे लिए, हम खैर उसके लायक तो नहीं, उसके मुस्तहिक तो नहीं, लेकिन आपने जो ज़रा नवाजी की आपने की
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. خاص طور پہ میری بچی ہے, جس طرح سے اس سے پہلی ملاقات ہے میری, لیکن جس طرح سے اس نے اظہار کیا ہے محبت کا اور جس طرح سے اس سے ملاقات ہوئی ہے, پروردگار اس کو جتنی شہرت دی اس سے کہیں زیادہ شہرت بھی دے گا اور انشاءاللہ اس کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے گا, کیونکہ محبت والے دل اور محبت والی سوچ والے لوگ دنیا میں کبھی نہ ناکام دنیا میں ہوتے نہ آخرت میں. الہی آمین. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت شکریہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, آج جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے صبر اور شکر سے متعلق, صبر جو ہے ذرا اس کو واضح کیجئے گا. ہم اردو زبان میں بھی صبر کا لفظ بولتے ہیں اور ہم عربی زبان میں بھی بولتے ہیں. جی, کیا عربی میں جو صبر کا مفہوم لیا جاتا ہے بالکل اردو میں ویسے ہی مفہوم ہے یا کچھ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو جناب آپ کا اور آپ کے تمام ادارے کا, ہماری بچی کا, میری ماں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہترین دنیا کی ایک قیمتی عبادتوں میں ماہ رمضان کی ان تمام پروگرامز کو, اگر ہم عبادت کہیں کیونکہ ہم تذکرہ پروردگار عالمین سے شروع کرتے ہیں اور تذکرہ محمد و آل محمد, اصحاب کرام, ازواج مطہرات اور جتنے بھی تابعین تبع تابعین ان کے سلسلے سے اولیاء اللہ تک ہم آتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آج انٹرٹینمنٹ چینل کا کہ اس اچھی عبادت میں مجھے شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا آپ لوگوں نے. آپ نے جو سوال کیا جناب کہ صبر کا مطلب اردو میں اور عربی میں, دیکھیے صبر کا جو مطلب ہے وہ ہے کسی بھی چیز سے رک جانا, اپنے آپ کو روک لینا. استعینوا صبر و صلاۃ, پروردگار عالمین جب یہ فرما رہا ہے کہ مدد لو, مدد کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود سے اپنی صحیح نہیں کرنی, رب العزت کے حوالے کر دینا. پروردگار میں تو رک گیا, تو نے اپنی رضا سے میرے لیے جو بہتر سوچا ہوا ہے وہ تو نے میری مدد کرنی ہے. رب العزت کبھی بھی دنیا میں نہ خود کبھی آیا نہ کبھی آئے گا, اللہ اکبر. وہ اپنے بندوں میں سے ہی تمہارا وسیلہ قائم کر دے گا جو تمہیں دنیاوی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں. اب صبر کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ مدد لو نماز سے اور صبر سے, صبر بالصلاۃ. تو صلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, صلاۃ کا مطلب یہ کہ پروردگار عالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار میں اگر استطاعت بھی رکھتا ہوں کسی چیز کی کہ میں حاوی ہو سکتا ہوں دوسرے پہ, لیکن میں رضا تیری چاہتا ہوں, تیرے حوالے کرتا ہوں. میں رک گیا ہوں اپنے ہر اس کام سے کہ جس میں مجھے کچھ تھوڑا سا بھی شک ہے کہ میں اس کو صحیح کر سکوں گا یا جائز کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے. مگر علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل صبر بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے لوگوں کے انداز میں, ان کی گفتگو میں. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ صبر اختیار نہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے یا تکلیف کا بہت زیادہ بڑھ جانا؟ بیٹی میں آپ کے سامنے ایک سورہ رکھتا ہوں قرآن مجید کی. پروردگار عالمین نے واضح طور پہ کہہ دیا, واضح کر دیا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہتر تشریح کریں گے, اس کی مجھ سے زیادہ بہتر کریں گے, ماشاءاللہ پروفیسر ہیں. پروردگار قسم کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوری قرآن مجید کا اگر تفسیر علماء اکرام کہتے ہیں, قرآن مجید کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یہ ایک سورہ بنتا ہے. رب العزت نے ہر چیز کو واضح کر دیا. قسم کھائیے کہ انسان خسارے میں ہے. اس میں مومن و مومنات کا کوئی فرق نہیں ہے, بندوں سے بھی مخاطب ہے اور اپنی بندیوں سے بھی مخاطب ہے. پروردگار عالمین ائمہ معصومین خصوصاً جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم خسارے میں ہو, مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا صبر کے ساتھ, اور وہ لوگ جنہوں نے عمل بالمعروف, ڈاکٹر صاحب عمل بالمعروف کیے اور نہیں عن المنکر سے رک گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو عمل صالح کرتے رہنا, اور جو تمہارے سامنے ظالم آ جائے تو چاہے وہ کسی بھی پیمانے کا ظالم ہو, تم نے ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں کو, جناب حسنین کریمین کو, جناب مولا حسن کو, مولا حسین کو کہتے ہیں کہ بیٹا فقیروں کے ساتھ بیٹھنا, زمین پہ بیٹھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ تمہیں عاجزی میں لائے گا وہ, اور عاجزی ہی صبر کا معراج ہے. میں ڈاکٹر صاحب کیا نقطہ دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ عاجزی, اس خاک پہ بیٹھنا. ہم نماز میں, ہمارے مکتب اہل تشیع میں نماز میں سجدہ گاہ رکھی جاتی ہے, خاک کربلا رکھی جاتی ہے, ہم اس خاک پہ سجدہ کرتے ہیں. چاہے میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور چاہے وہ کسی
کوئی حکمران ہو چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو، اس خاک پہ سر رکھے گا پروردگار کے عالمین کے سامنے کہ یہ میری عاجزی کی انتہا ہے کہ میرا سب سے بڑی جبی، انسان کی سب سے بڑی معراج جبی، میں نے اس جبی کو اس منصب ہونے کے باوجود تیری بارگاہ میں نے خاک پہ رکھ دیا، یہ میری عاجزی ہے، اور اس عاجزی سے میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ اور صبر کی ایک قسم، ایک میں اشارہ اور کر دوں، صبر صرف یہ نہیں کہ پروردگار مجھے کوئی چیز میسر نہیں، میں رک گیا اس سے، نہیں، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس حیثیت بھی ہے، میرے پاس اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے باوجود میں دنیاوی ہوا و ہوس سے اگر اپنے آپ کو بچا گیا تو یہ میری معراج ہے میرے صبر کی۔ یہ نہیں ہے کہ میں بلبلا گیا یا پروردگار عالمین کی بارگاہ میں چلانے لگا یا میں کسی غیر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تم سے کہا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر سے مدد لینا، میرے اوپر مصیبت آئی تو میں نے صبر کیا، میں نے کسی کی محمد و آل محمد علیہ السلام کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اس اطاعت میں بھی میں نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا ابلیس میرے اندر سے بہکا رہا ہے کہ تجھے دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں لیکن تو تعلیمات محمد و آل محمد پہ عمل کر کے اس خاک پہ ہو جائے گا، تجھے جواہرات نہیں ملیں گے، تجھے مخمل نہیں ملے گا، تجھے اقتدار و منصب نہیں ملے گا، تجھے سلام کرنے والے اور تیری تعریف کرنے والے کم ہو جائیں گے اور خاک نشینوں کے ساتھ تیرا شمار ہوگا۔ میں نے اس وقت سوچنا ہے کہ میری صبر کی منزل کیا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ جبر ہو رہا ہے، لیکن میں نے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک کہ بات میری شریعت پہ نہ آ جائے۔ اور اس شریعت کی اور اس صبر کی سب سے بڑی مثال میرے مولا حسین نے کربلا میں دکھائی ہے، بے شک کہ جب تک تم میری نانا کی شریعت پہ توڑنے سے باز نہیں آ جاؤ گے، حسین کا صبر ہی آزماتے جاؤ۔ ایک 6 ماہ کے خبر علامہ صاحب اسی چھوٹے کو بھی گفتگو میں حسین تھوڑا سا قربان اضافہ دے کر گا۔ دیجئے کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے کیا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا اس کو سبق سکھانا چاہیے؟ دیکھیے، بدلہ لینے کا آپ کو اختیار دیا پروردگار نے، جی ہاں تم بدلہ لے سکتے ہو اپنا، لیکن اگر تم مجھ پہ چھوڑتے ہو میں تم سے بہتر بدلہ لے سکتا ہوں۔ صبر کا مظاہرہ صبر کا مظاہرہ یہی کرنا، بے صبر ہو کر کہیں تم ایسا نہ ہو کہ تم بدلہ لینے میں زیادتی کر جاؤ، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، تم زیادتی کر سکتے ہو، لیکن کہیں تم نے مجھ پہ چھوڑ دیا کہ پروردگار تو بہتر بدلہ لینے والا، میں نے معاف کیا اس کو۔ یہ انبیاء کی اور معصومین کی سنت ہے اللہ کہ تم نے معاف کر دیا اس کو، پروردگار کہتا تجھ سے بہتر بدلہ اب میں لوں گا اس سے۔ تو جس شخص نے ظلم کر دیا نا، پروردگار کہتا میں اس کو معاف نہیں کرتا، چاہے میرا نیک بندہ اس کو معافی کیوں نہ کر دے، یہ میرا عدل ہے میرا کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے یہ جو بات بتائی کہ صبر جو ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بدلہ لینے کا اختیار تو دیا گیا آپ کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تحسین فرمائی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، طاقت کے باوجود اور ساری چیزوں کے آسائشوں کے باوجود، وسائل کے باوجود اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی بڑی تحسین آپ نے فرمائی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ صبر کے ساتھ ہم لفظ ادا کرتے ہیں شکر کا، ہم کہتے ہیں صبر اور شکر۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو بینی ہی اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ صبر اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے صبر کے ذریعے سے تو پھر وہ شکر بجا لاتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو شکر کرنا بھی وہ صبر ہی کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، اور شکر کرنا بھی اسی جتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں اسی میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں گی کہ جو لوگ صبر تکلیف کے وقت شکر کرتے ہیں ان کی کیا معراج ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ آپ نے جو بی بی سوال کیا بڑا عمدہ سوال کیا، میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، ایک روایت آ رہی ہے جو ہم کو ملتی ہے احادیث سے اور سیرت نبی سے ملتی ہے، سیرت ائمہ معصومین سے ملتی ہے۔ جس وقت نبی ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینہ، اس وقت اپنے بستر پہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا علی اس پہ بستر پہ آج تم سو جاؤ، میں ہجرت میں اللہ کا حکم آ گیا، میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میری یمنی چادر اوڑھو اور سو جاؤ۔ تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی تم اگر میرے بستر پہ سوتے ہو تو جان بچ جائے گی، دیکھو یہ میرے گھر کے چاروں طرف جو ہے ننگی تلواریں لیے ہوئے، پتہ ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، مجھے شہید کرنے کے لیے یہ تیار ہیں پورے، یہ تم جانتے ہو علی یہ تلواریں موجود ہیں، اس باوجود تم سو گے میرے بستر پر۔
تو آپ کا جو جملہ تھا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، تو نبی مکرم نے کہا ہاں علی آپ کے میرے بستر سونے سے میری جان بچے گی. تو آپ نے اس وقت کائنات کا پہلا سجدہ شکر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے اس وقت ادا کیا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی کی جان بچانے کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا. کائنات کا پہلا سجدہ شکر تھا. اور کس مصیبت میں؟ جس کو پتا ہو کہ اس کے گھر کے باہر یہ مصیبت کھڑی ہے اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس کو نیند آ سکتی ہے، لیکن اطاعت مصطفیٰ، آپ نے کہا نا صبر. جی مولا کائنات سے زیادہ جری کون ہے؟ ذوالفقار موجود ہے، نبی کی تلوار موجود ہے. آغا صاحب میں آپ کی بات کو انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا، بڑی عمدہ گفتگو ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہے، آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے. صبر اور شکر ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آغا صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. باران رحمت کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. علامہ صاحب سے بہت مستند قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب ایک مشکل سا سوال کریں، میں ایک آسان سا سوال کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب، والدین آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا جو دل ہوتا ہے، کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا دیکھیں یا جن کے بچوں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں، جیسے گریہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ جائز ہے یا یہ معذلہ غلط اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت ہی کھلے الفاظ میں شکوہ اور شکایت کرتے ہیں؟ پروردگار عالمین کی بارگاہ میں اس طرح سے، جس طرح سے آپ اشارہ کر رہی ہیں جس طرف کہ نعوذ باللہ اس میں غصے کے اور کیفیت کے جملے بھی شامل ہو جاتے ہیں. جائز نہیں، جائز نہیں ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہے. وہ کس کی امانت تھی؟ کس نے دی تھی؟ میری امانت تھی، میں نے تمہیں دی، تمہیں صرف امین بنایا میں نے. تم ایک ماں ہو، پروردگار کہتا ہے میں 70 ماہوں کی ایک ماں ہوں، تم ایک ماں جتنا چاہ سکتی ہو، 70 ماہوں سے زیادہ میں چاہتا ہوں. میں نے تمہیں دیا، یہ تحفہ دیا ہے تمہیں میں نے، اولاد جو دی ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کائنات میں، اور اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے کائنات میں. صبر اور شکر کا جہاں پر تذکرہ آتا ہے وہ یہ اولاد ہے تمہاری، جس کے لیے تمہیں صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ جوان بچے کا لاشا بوڑھے باپ کے کندھوں پہ آتا ہے، جوان بیٹے کا لاشا. مولا حسین نے کربلا میں جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھایا، 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا بھی اٹھایا. میرے مولا صاحب کوئی صبر کر سکتا ہے؟ اور اس وقت ہی میرا مولا جو ہے شکر ادا کر رہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے. یہ 6 ماہ کا میں کربلا کی گرم ریت پہ دبانے کے باوجود حسین نے اپنا ماتھا اس کو کھا کے کربلا پہ رکھ دیا. پروردگار اپنی بارگاہ میں میرے 6 ماہ کی قربانی قبول کر. حسین بے صبرا نہیں ہوگا، حسین ہر حالت میں شاکر رہے گا. یہ تربیت کس کی تھی؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، زہرا کی سلام اللہ علیہ کی، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی. تو صبر اور شکر کی اس سے بڑی مثال جو آپ کے سامنے کربلا رکھ دی گئی. کائنات میں اگر تشریح کی جائے پورے اسلام کی تو صرف کربلا کو سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے تمام محبتیں سامنے آ جائیں گی. مجھے علامہ صاحب یہ جو ابھی پوچھا اس نے سوال، ایمان نے جو سوال کیا صبر کے حوالے سے کہ جو جب کوئی شخص تکلیف میں ہے اور وہ اس طرح سے کچھ بول دیتا ہے جیسے جو آپ نے فرمایا، وہ ہے نا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی فطرت کو تو سمجھتا ہے، انسان کی کیفیت کو سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے پیار سے بتا رہا ہے کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے اور انسان جب یہ کرتا ہے تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو درگزر کرنے والا ہے. بالکل درگزر. مجھے اس میں ذرا بتائیے گا کہ جب شکر کی بات ہم کرتے ہیں جی تو جو سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے کفر کرنا. یہ سب سے بڑا جرم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کو کفر کے متضاد رکھا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ شکر کو کفر کے مقابلے میں رکھنے کا یہ کیا حکمت ہے؟ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو کیا وہ کفر کی سمت میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں 2 لفظ ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے ایمان والے. جی یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پروردگار عالمین نے خطاب کیا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ماننے والے.
میرے محبوب نے جو شریعت جو بات تم تک پہنچائی تم نے منون اس کو مان لیا, اس کو زبان سے اقرار. 3 چیزیں ہیں, دل سے ماننا, زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا. تم نے جس وقت کسی ایک چیز کو بھی, یعنی سمجھ لیں کہ اصول دین فروع دین ہے, اصول دین میں تو کسی قسم کی شک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کفر میں چلے جائیں گے اگر آپ نے اصول دین کی کوئی ایک چیز بھی آپ نے ماننے سے انکار کیا یا اس کا انکار کیا. فروع دین میں جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا جناب کے جہر آواز میں, اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن جس پہ ظلم ہوا ہو, ظلم جس پہ ہوا تو وہ پروردگار سے شکایت نہیں کر رہا, نعوذ باللہ پروردگار عالمین کی بارگاہ میں, یہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا معصومین کی بارگاہ میں وہ شکوہ شکایت نہیں کر رہا, وہ اپنا غم نوحہ بیان کر رہا ہے. اس نوحہ بیان کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ظالم کے لیے آپ نے, اللہ خود اجازت دے رہا ہے کہ ظالم اگر کسی ظلم ہو جائے تو وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب شکر کے ساتھ ساتھ کفر, تو یہ شکر کے ساتھ کفر کا مطلب کیا ہے؟ تو میں اس کی ایک بڑی آپ کو آسان سی, میں اپنے سننے والوں کو آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں کہ دیکھیے کفر ہے کسی چیز کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے, رب العزت مجھے یہ چیز ملی, مجھے منافع ہوا 400 روپے کا, ارے میری امید تو تھی کہ مجھے 4000 کا منافع ہوگا. اب اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے بجائے شکوہ کر رہا ہوں, پروردگار 400 کا منافع دیا ہے, 4000 کا منافع دیتا تو میں شکر بھی ادا کرتا. یہ تم کفر میں چلے گئے. تمہیں اگر ایک رتی بھی میں نے منافع دیا ہے, پروردگار بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی, تم شکر کی کیا مانا کہ تم انکار کر رہے ہو اس کی نعمت کا. ایک چاہے ذرے کے برابر نعمت, چاہے پہاڑ کے برابر نعمت ہو, اس نعمت کا تم نے ہر حالت میں شکر ادا کرنا ہے. اور میں نے عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے میں بہت بڑا احتساب کرنے والا نہیں ہوں. میں اپنی ضمیر سے جو میرے یہ اندر موجود ہے نا, یہ مجھے ہر وقت کچھوکے لگاتا رہتا ہے کہ تو زمانے کے سامنے تو اتنا بڑا عالم بنا پھر رہا ہے اور تیرے اندر کی جو تیری جو حرکتیں ہیں وہ یا تو اللہ جانے یا تو جانے. تو میرے اندر کا جو ضمیر ہے وہ تیسرا ہے جو جاننے والا ہے, مجھے چین سے نہ جینے دے گا نہ چین سے مرنے دے گا. اللہ بالکل صحیح بات ہے. اب شہریار صاحب یہ جو ہے صبر کی جب بات ہم کر رہے ہیں, رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہم کہتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کا مہینہ تو ہے, لوگ شاید بھوکے اور پیاسے تو رہ لیتے ہیں, لیکن جو صبر جو ریکوائرڈ ہے, وہ صبر جو ریکوائرڈ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں یہ صبر آئے, وہ صبر نہیں آ پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم زیادہ جلدی غصے میں بھی آ جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں, ہم لڑنے مرنے پر بھی آ جاتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ دیگر جو معاشرتی برائیاں ہیں, ملاوٹ کرنا, مہنگائی کو بڑھا دینا, ذخیرہ اندوزی کرنا, یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, یہ مہینہ برداشت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ شکر گزاری کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جو ہے وہ آخرت کو کمانے کا مہینہ ہے, صلہ رحمی کا ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ بات پڑھ کر, میں نے سوشل میڈیا پر کہیں پڑھی کہ ایک شخص 50 روپے والی چیز رمضان میں 100 روپے کی بیچ رہا ہے اور کہہ رہے جلدی کرو بھائی جلدی کرو میری جماعت چھوٹ رہی ہے. اللہ اکبر, صحیح بات, بالکل صحیح. 50 روپے کی چیز تو 100 روپے کی بیچ رہا ہے. کل رات کو میں قریباً 1:15 بجے کے قریب میں فروٹ لینے گیا ایمپریس مارکیٹ کے پاس, تو بڑا مہنگا فروٹ. صبر کیا الحمدللہ وہاں پر, جب ان کی ہوش ربا قیمتیں فروٹس کی سنی, میں نے کہا یار اتنا مہنگا کیوں کرتے ہو. ٹروڈو کو دیکھو, پرائم منسٹر کینیڈا, وہ ہمارے لیے وہاں کے مسلمانوں کے لیے اپنے وہاں کے ان کے لیے باکسز بنا رہے ہیں اور اس نے لکھا ہے کہ 50% آف فار دی مسلمز فار رمضان. ٹھیک ہے, اچھا جی. کہتا جی میں کیا کروں, آڑتی پیچھے سے ہمیں مال مہنگا دے رہا ہے. اچھا وہ جو غریب جس کا باغ ہے وہاں سے مال آ رہا ہے. میں یہ سب باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ نا آتے چھوٹتے نا وہ بیچارے پھل فروش کو برا بولتے ہیں, جبکہ وہ برا نہیں ہے. وہ کیا کرے جب اس کو مال ہی پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے. بیچنے والے کون؟ حاجی صاحب, آپ جائیں ذرا فروٹ منڈی, آپ جائیں ذرا سبزی منڈی, حاجی صاحب بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے, تسبیح گھوم رہی ہے, لینا لے نہیں لینا چل غرق ہو, اتنا مہنگا ہے مال, لینا لے نہیں لینا. پھر دوسرا انہوں نے ان کے پاس کولڈ اسٹوریجز ہیں, وہاں مال سٹور کر دیا ہے. آپ, میں نام نہیں لینا, مجھے نبی کا حدیث کہنے دیجیے, ایک حدیث کہنے دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں, فرمایا میرے امتیوں کے سامنے سے نعمتیں گزریں گی,
لذیذ لذیذ میرے رب کی پیدا کی ہوئی نعمتیں گزریں گی اور میرے امتی انہیں حاصل کرنے سے، ان سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہیں گے. تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو میرے امتیوں سے یہ نعمتیں روکے ہوئے ہوں گے. ذخیرہ اندوز، لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کرنے والے. ایک بزرگ، ایک ٹیچر سے، میں کنٹینیو کروں ذرا ایک بات؟ بس آپ چلیں، یہ مکمل کر لیجئے. نہیں، یہ بات میں ذرا تھوڑا سا 2 منٹ کی ہے وہ میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو ہے یہ سیگمنٹ شاید ختم ہو رہا ہے. تو میں مکمل کر دیتا ہوں. ایک بابا جی تھے، ٹیچر تھے، ان کے سامنے لائن سے بچے کھڑے تھے کاپیاں لے کے. ہر ایک کی غلطیاں 1 2 3 تیری 10 ہیں، ٹھاک 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 10 ڈنڈیاں ماری، دوسرے کو 5 ماری، تیسرے کو 6 ماری. ایک بچہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. ٹیچر کے سامنے آ کے کتاب رکھ دیتا ہے اور ہاتھ دونوں آگے کرتا ہے، کہتا ہے بابا استاد صاحب میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. وہ بابا وہ ٹیچر بھی اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ یار یہ بچے نے تو بہت بڑا درد دے دیا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے صاحب، افطاریاں کرانے والے صاحب، ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے. وہ اس بچے کے ہاتھ پکڑ کے رونے لگے کہ کل میں قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. یا اللہ تو ہی، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل کرے، اپنی عنایتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. ہم آج صبر اور شکر پر بات کر رہے تھے. ہمارے دونوں مہمان یہاں پر موجود ہیں. آپ دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ پروگرام جاری رہے گا، یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی، لیکن میں اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے روزے میں، چوتھے روزے میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اب ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ریما کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور سیگمنٹس ہوں گے، وہ آپ دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غصہ زیادہ آنے لگتا ہے. برداشت جو ہے وہ جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، تحمل سے، برداشت سے کام لیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. ابھی میں روڈ پر آ رہا تھا، دیکھا میں نے کہ جھگڑا ہو رہا ہے روڈ کے اوپر. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تھوڑی سے 2 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گھر پر، 2 منٹ لیٹ پہنچ جائیں، لیکن ساتھ خیریت سے پہنچے تاکہ آپ کی عید جو ہے نا آپ کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی گزارا جا سکے. کتنی پیاری بات آپ نے کی. چونکہ ہمارے کھانے پینے کا سیگمنٹ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس حوالے سے ایک اچھی بات نہ کروں آپ لوگوں سے. جو دیکھنے کو ملتا ہے مجھے گلزار صاحب کہ عموماً افطار میں اگر کسی کو تیز نمک پسند ہے یا کسی کو ہلکا نمک پسند ہے، کوئی تیکھا کھانا کھاتا ہے، کوئی پھیکا کھانا کھاتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کی والدہ سے یا آپ کی بہن سے یا آپ کی بیگم سے یا آپ کی بیٹی سے، تو آپ بغیر لحاظ کیے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ بد کلامی کرتے ہیں، آپ اپنی آواز اونچی لے جاتے ہیں اور کچھ ایسے کلمات بھی ادا کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. کبھی کبھی تو یہ بھی سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا کہ آپ ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی آپ غلطی کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے. ایک تو ماہ رمضان، دوسرا وہ اپنے روزے کے ساتھ خود بھی روزے دار ہوتے ہوئے اور دوسرے کے وہ دوسروں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کا بجائے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کتنی پیاری ہستیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو وہ بہت غلط ہے. آج سے ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہماری جو والدہ ہیں، ہماری بیگم جو ہے، ہماری بہن جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے، ہم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں گے، پیار سے کریں گے، محبت سے کریں گے، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیں گے. اور جو کچھ بھی وہ بنا کر لائیں، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو، کچھ غلطی ہو تو ہم صبر کریں گے. اور بہت محنت کرتی ہیں خواتین، بہت کچن میں ان کی بھی محنت بہت زبردست ہوتی ہے، پسینے پسینے ہو جاتی ہیں. یہ کام جب مرد خود کر کر دیکھتا ہے، اس لیے کہ میں تو یہی کام کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ ایک چولہے کے پاس کھڑے رہنا
اور اتنے ٹمپریچر پہ کام کرنا بہت بڑی بات اور ہے. جب لوڈ شیڈنگ بھی جی، ہو بالکل. اور آپ روزے کے ساتھ جی، ہو جی. اور آپ کو اس وقت افراتفری مچی ہو کہ اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ نے جی، کرنا ہے, بالکل، بالکل. تو ایسے لوگوں کی قدر کیجئے. اور یہاں پر میں گلزار صاحب بالکل بنایا بالکل جب کیا شروع بنا کرتے رہے ہیں. آج کا تڑکا رمضان اسپیشل اسپانسر بائی اسپرائٹ اپنا, اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس سبروسو ہے, ڈالڈا ہے, اور اس کے ساتھ جامع شیریں ہیں, اور کینڈل بھی موجود ہے. یہ تمام چیزیں, اور اس کے ساتھ بیک پارلر بھی ہے, اور تمام چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہے سبروسو سے. تو سبروسو کا سے جی میں نے کل کھایا تھا, بہت زبردست تھے آپ کے ڈونرز. تو چکن یہاں ڈونرز آج جو تھے بہت مزیدار تھے. میں ایک ریڈی میڈ ٹکا اچھا آج ریڈی میڈ ٹکا بن رہا ہے. بنا رہا ہوں. اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے, جی اچانک مہمان آ جائیں اور آپ کو ٹکا سرو کرنا ہو پراٹھوں کے ساتھ, تو پراٹھے بھی بن سکتے ہیں گھر میں آرام سے, اور ٹکا بنا بنایا آپ کے پاس بڑے کم وقت میں. اس لیے کہ ٹکے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرینیشن میں پرابلم آتی ہے, اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے نا صحیح طریقے سے جا نہیں رہا ہوتا. تو اس لیے آپ اس کو جو ہے میرینیٹ ہوا ٹکا ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے چلا جائے. اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے, اور جو مشینیں ہیں وہ آٹومیٹکلی بالکل ہائیجینک پوائنٹ سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی ٹائم کی بچت ہوتی ہے, آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم آپ کا بچتا ہے وہ آپ عبادت میں استعمال کریں, اپنے مہمانوں سے بات کریں. چلتے ہیں ڈالڈا کی طرف. اور جی وہ مجھے آپ کی بات بالکل یاد ہے کہ آئل جو ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ سب کھانے اسی میں بنتے ہیں, تو اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ بڑی بیماری جو ہے نا وہ ہے آئل. اچھا آئل استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے, اور اس کے اندر آپ کو کولیسٹرول نہ بڑھے, ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو, اور بھی بہت سارے پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہم اپنے ہر سیگمنٹ میں اسی سیگمنٹ میں ہمیشہ لوگوں کو یاد کراتے ہیں کہ جو آئل آپ یوز کرتے ہیں اس کو 1 سے 2 دن یا میکسیمم 3 دن کوشش کریں کہ 2 دن کے بعد آپ اس آئل کو یوز نہ کریں, وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا گلزار صاحب, جہاں پر ہم اپنے ان رشتوں کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ان رشتوں کا احترام کرنا چاہیے, وہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, ہماری خدمت کرتے ہیں, میں ان کو ملازمین بھی نہیں کہتی, میں کہتی ہوں کہ ان کا بڑا درجہ ہے جو ہمیں آسائشیں فراہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں سکھ دینے کے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں, اتنی سی تنخواہ کے عوض. تو ایسے لوگوں کا بھی آپ خاص خیال رکھیں. جیسے کہ میرے گھر میں ہماری ایک اسبا ہے, وہ ان کو میں کہتی ہوں کہ سپر جینیس ہیں, وہ اتنے کام کرتی ہیں صبح سے لے کر رات تک اور بالکل تھکتی نہیں. اور اسی طرح آپ کے جو ڈرائیور ہوں, آپ کا جو کھانا بنانے والے ہیں, آپ کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی عموماً عام لائف میں بھی آپ بہت احترام سے محبت سے بات کریں, خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ بھی روزے دار ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں. کل ہم بات کر رہے تھے صحت کے لیے اور ڈرنک, جو کیا چیز ایسی رکھنی چاہیے جو ہمارے صحت کو بھی اور پیاس کو بھی بجائے اور صحت بھی دے. صحت بھی, تو جامع شیریں جو ہے یہ بیسیکلی سندل اور گلاب اصلی چیزوں سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر تمام اجزاء جو ہیں وہ ہربل ہیں, اس کے اندر ہربل چیزیں استعمال کی گئی ہیں, اور تمام اصلی اجزاء سے استعمال کیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی کیمیکل یا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جامع شیریں کبھی جمتا نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں بالکل تو اس کو آپ چاہے آپ دودھ میں استعمال کریں, فالودے میں کریں, آپ اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے پئیں, تو یہ بڑا اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے. لیتا ہوں تاکہ جامع شیریں بھی ساتھ میں آج کی کوکنگ کے ساتھ سرو کریں. اور اس میں صرف تھوڑا سا, اچھا نہ چینی ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ڈائریکٹلی صرف پانی ایڈ کر دیں بس کافی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم الگ سے چینی بھی ایڈ کریں گے اس میں, تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. صرف پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور تھوڑا اگر برف ڈالنا چاہتے ہیں تو برف کے ساتھ اسے سرو کر دیں. گلزار صاحب دیکھیں, ہماری واقعی بڑی ہم سمجھتے کہ لکی ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر ہمارے لیے کھانا بنا رہے, ہمارے دیکھنے والوں کو ریسیپیز بتا رہے ہیں. آج میرا مینیو ہے نا وہ بھی بڑا زبردست ہے جی. کیا ہے آج میں جو ہے نا شنواری کڑھائی بنانے جا رہا ہوں. وہاں سے آواز آئی, واہ, شنواری کڑھائی. حیران کریں گے آج آپ مجھے, آپ 2 دن سے حیران کر رہے ہیں آپ کے بنائے وہ جو آپ نے اسپرائٹ کے ساتھ. ہاں وہ آپ نے ٹیسٹ کیا, بہت مزیدار, بہت کرسپی تھا, بہت نئی چیز تھی. اچھا بالکل. بلکہ میں نے اپنے میاں کو بھی امریکہ میں بتایا اچھا کہ آپ وہ جو ہماری کھانا